बशीर मजीद मिर्ज़ा। आज हम बात करेंगे पहाड़ी में सियासत के हवाले से एक बड़ा नाम, एक सियासी ख़ानदान, मोहतरमा तहमीना दौलताना, जिनकी सियासी जद्दोजहद कई दहाइयों पर मुश्तमिल है। आज उनके साहबजादे मियाँ इमरान दौलताना के साथ बातचीत करेंगे सियासत पर और दीगर मुख्तलिफ उमूर पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया और मुझे बुलाने, इट्स एन ऑनर टू बी विद यू जी। जी बहुत शुक्रिया अमीर साहब। सबसे पहले सियासत पर हम बात करेंगे। आपके ख्याल में सियासत है क्या? देखिए, पॉलिटिक्स जो बेसिक इसका जो क्रक्स था, जो इसका बेसिक पर्पस था, वो ये था कि एक नेशन, एक कम्युनिटी के लोग जो हैं वो अपनी अपनी आरा मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पे, जिसको हम पॉलिटिकल पार्टीज़ कह सकते हैं, मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पे आके वो अपनी अपनी आरा दें, जिसको जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं उसमें से वो एक राय को चूज़ करें और सब उसके बाद इकट्ठे मिल के उस जस्तजू में इकट्ठे मिल के चलना शुरू हो जाए। उसके बाद उसमें थोड़ी सी डेवलपमेंट आई, पार्लियामेंट्री सिस्टम आया, जिसके अंदर एक कांस्टेंट ऑपोजिशन का ख्याल आया कि नहीं, चेक एंड बैलेंस क्रिएट करना ज़रूरी है, और एक शेडो गवर्नमेंट का एलिमेंट आया कि जी वो आएगी ताकि वो साथ दुरुस्तगी भी होती जाए, कोई अगर चीज़ हो रही है तो उसमें साथ साथ तनकीद भी होती जाए और उसमें बेहतरी आती जाए। क्योंकि जब आप किसी भी महफिल से, मजलिस से, कम्युनिटी से तनकीद का हक छीन लेते हैं तो वो खड़ा पानी हो जाता है सारा सिस्टम, और इवेंचुअली वो कोलैप्स कर जाता है। बड़ी बड़ी सल्तनतें, बड़ी बड़ी बादशाहतें जो तबाह हुई वो इसी वजह से हुई कि किसी ने ना ही नहीं की। शायद हिटलर भी जो जंग है वो ना हारता अगर उसके गिर्द वो जर्नैल ना रह जाते जो हर बात पे राइट सर करते थे। सो जब तनकीद होगी तो डेवलपमेंट होगी, और यही हुनर है और यही खूबसूरती है सियासत की। सियासी जो पार्लिमानी निज़ाम पाकिस्तान में राइज है, आप क्या समझते हैं कि ये कामयाब हो सका है? नहीं, देखें, पार्लिमानी निज़ाम हमारा क्या है, हम तो अपने हरीफ की बात जो है वो बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। हम देखें, पार्लिमानी निज़ाम हो या कुछ सिस्टम्स हो ऑफ गवर्नेंस और वटेवर, वो तो ग्रास रूट से चलती है ना, वो तो हम में से निकलती है ना। पहले तो हमने गुड सिटीजनशिप लानी है, गुड सिटीजन्स बनना है, हमने अपने आप को इस अहल बनाना है, हमने अपने मुल्क को ओन करना है। हम में तो वो बेसिक एलिमेंट्स ही नहीं मौजूद, हम तो इसको ओन ही नहीं करते। हम तो पाकिस्तान को माजरत के साथ 47 के बाद से आज तक हम तो इसको लेते रहे हैं जैसे कोई ट्रेन स्टेशन होता है या जैसे कोई हवाई अड्डा होता है, ट्रांजिट के ऊपर आए हुए हैं हम तो। हमारी तो जुस्तजू है ही कहीं और जाने की या कुछ और करने की। तो बात ये आती है कि हम एज पीपल, हम कौन सा रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर मेरे में है। मुझे कॉमसेट में जी एक बच्ची ने, अभी मैं पिछले महीने आई वाज डिलीवरिंग अ लेक्चर, तो मैंने बच्चों से पूछा, मैंने कहा बच्चों इस मुल्क के मसाइल का हल क्या है? तो बच्चों ने मुख्तलिफ बातें की। एक बच्ची खड़ी हुई, उसने बात की जिसने मुझे हिला के रख दिया जी। उसने कहा जी जिस दिन मैं ठीक हो जाऊंगी। तो बात ये आ रही है जी कि मैं तो पहले ठीक हूँ, नंबर वन। तो क्या मैं बर्दाश्त करता हूँ कि मेरा बेटा या मेरा भाई या मेरा कोई दोस्त मेरी बात को रद्द करे? मेरी तो इज्जत का मसला बन जाता है। वही चीज़ हमें अपने लीडर्स में या अपने रिप्रेजेंटेटिव्स में नज़र आती है कि वो तनकीद बर्दाश्त ही नहीं करते। इलेक्शंस के अंदर हम देखते हैं कि एक दूसरे को वो बुरा भला कहा जा रहा होता है कि मैं ठीक हूँ और दूसरा बुरा। ये तो सबसे पहले नफ़ी है एक गुड सिटीजनशिप की, जहाँ पर आप अपनी तारीफ़ें कर रहे हैं और दूसरे को आप बुरा भला कह रहे हैं। उसके बाद आप जब पार्लियामेंट्स में जाते हैं तो क्या हम पार्लियामेंट्स में अपोजिशन को चेरिश करते हैं? अपोजिशन तो माला है पार्लियामेंट की। क्या हमारे में पिछले 75 ईयर्स में शेडो गवर्नमेंट का कभी भी कॉन्सेप्ट आया? किसी भी हाल में हमने कोशिश की कि मैं अपने हरीफ को तैयार करूं कि कल वो मेरी जगह आके ले सके? क्योंकि उसने कल आना, ये एक हकीकत है। एक नहीं, दो नहीं, 3 इलेक्शन जीतूंगा, पर इवेंचुअली तो मेरी ऑपोजिशन ने या मेरे हरीफ ने आगे आना है, और आना चाहिए भी। तो क्या मैं बर्दाश्त करता हूँ? तो फिर ये आप मुझे बताइए ना, जब बेसिक एलिमेंट्स ही मिसिंग हैं तो उस पर मैं क्या तनकीद करूँ या क्या उसको मैं अच्छा या बुरा कहूँ? माजरत के साथ हमें उन बेसिक एलिमेंट्स को लाना है, जिन उन एलिमेंट्स के आने के बाद फिर आप देखिएगा फिर क्या जमहूरियत है। ये तो 12,000 साल पुरानी सकाफत है इंडस बेसिन की।
ہم تو دنیا میں سویلائزیشن لانے والے لوگ ہیں، مگر انفارچونیٹلی ہم تو پچھلے 75 ایئرس سے پیچھے دیکھنا ہی نہیں چاہتے. وہ ایلیمنٹس آپ کے خیال میں کون کون سے ہیں؟ صرف جو عدم برداشت ہے اس کو ختم کر دیا جائے یا اور بھی کچھ بہتری ہونے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے جی، عدم برداشت تو جمہوریت کے لیے وائرس ہے. اور دوسری بات یہ آ رہی ہے کہ جو ہے نا خود پرستی، وہ اقبال کی خود ہی اور تھی. وہ تھا اپنے آپ کو نکھارنا، اپنے آپ کو بہتر کرنا، اپنے آپ کو اس قابل کر دینا کہ آپ کو منہ سے کچھ نہ کہنا پڑے. وہ اور آپ کی بات میں آپ کی حرکتیں آپ کی بات ہوں. وہ اور خودی ہے، وہ اور چیز ہے، وہ اور. یہاں پر تو جی خود پرستی سے ہی نہیں ہم نکلتے. صرف میں چاہتا ہوں کہ میری تعریف ہو، ٹاپ ٹو باٹم. ہماری پورے سوسائٹی، ہمارے پورے کے پورے کلچر کے اندر ہم صرف خود پرستی میں لگے ہوئے ہیں کسی بھی لیول پہ. تو جب تک ہم یہ دوسری چیز خود پرستی سے نہیں نکلیں گے. اور تیسری بات یہ آتی ہے کہ پوزیشن آف رسپانسبلٹی کو رسپانسبلٹی سمجھیں. ہم میں سے کس نے، ہم حق سمجھتے ہیں. مجھے تو سمجھ یہ نہیں آتی کہ ایک ذمہ واری کو ہم ذمہ واری سمجھنے کی جگہ حق سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. اور دوسری چیز یہ آتی ہے کہ جب تک ہم یہ ریئلائز نہیں کریں گے کہ ایم این اے کے نیچے 15 سے 18 لاکھ کی آبادی ہے، اور انفارچونیٹلی ہمارے سسٹم میں ٹوٹل رسپانسبلٹی ان پہ لگ جاتی ہے، ایم این ایز اور ایم پی ایس پہ پڑ جاتی ہے. اور ان 18 لاکھ کا سنبھالنا اور ان کا خیال رکھنا یہ کانٹوں کی سیج ہے. جب بھی کسی کو تکلیف پہنچتی ہے، آپ سے ڈائریکٹ پہنچے، آپ کے کسی مینیجر سے پہنچے، آپ کے کسی سپورٹر سے پہنچے، وہ آپ ضرور آ کے اس ایم این اے اور ایم پی کو لگتی ہے. اگر یہ احساس ذمہ واری آ جائے انسٹیڈ آف کہ یہ ہم اپنی رائٹ سمجھیں، ہم اس کو اپنی ذمہ واری سمجھیں اور ذمہ واری کا بوجھ سمجھیں، تو اس دن ریئلائز ہوگا کہ کیا ہونا ہے. اور آپ یقین کریں، آپ کو ایم این اے اور ایم پی اے کی سیٹس کے اوپر کھڑے ہونے کے لیے لوگ نہیں ملیں گے اگر احساس ذمہ واری کے ساتھ لوگ کھڑا ہونا شروع ہو گئے. اور آخری ایک بات اور رہ گئی، وہ یہ ہے کہ کوئی مقصد تو ہونا چاہیے. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ میری عزت، مقصد یہ ہے کہ میرا بینیفٹ. مقصد یہ ہے مقصد کہاں پر کون بات کر رہا ہے یہاں پر لوگوں کے مسائل کی، لوگوں کے ایشوز کی، گراؤنڈ ریئلٹیز کی، فیوچر چیلنجز کی. جب وہ تھاٹ لے کے اسمبلی میں جائیں گے تو وہ تقاریر کریں گے نا. تو جب تھاٹ ہی صرف ذاتی انا اور ذاتی خود پرستی ہوگی تو پھر واقعی کرسیاں اٹھا کے ایک دوسرے کو ماریں گے. یہ سب لیڈرشپ اور نمائندگی کی بات اگر کریں تو کیا اس میں فرق ہے، اور کس طرح سے عوام کو اس فرق کو جو ہے وہ سمجھنا ہے؟ زمین آسمان کا فرق ہے جی لیڈرشپ اور ریپرزنٹیشن میں. ہم ایکچولی ہمارا رومانس تو ہے نمائندگی کے ساتھ. ہم لوگوں کو جا کے الیکشنز میں جا کے یہی کہتے ہیں جی ہم آپ کی امنگوں اور امیدوں کے اوپر پورا اترنے کے لیے آئے ہیں. آپ دن کہیں گے تو دن ہے، آپ رات کہیں گے تو رات ہے. مگر اس جگہ پہ پہنچنے کے لیے سوسائٹی کو بہت سارے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. اس کو وہاں پہنچنا کوئی اتنا آسان نہیں ہے. جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، جب تک آپ میں ایز اے نیشن بیداری نہیں ہوگی، اونرشپ نہیں ہوگی، وہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی، تب تک آپ ریپریزنٹیشن کی طرف نہیں جا سکتے. تب تک انفارچونیٹلی آپ کو لیڈرشپ کی ضرورت ہے. اور آپ کو لیڈرشپ وہ ہے جو آپ کو ایک دفعہ ڈائریکشن دے دے، آپ کو کم سے کم دنیا کے ترقی یافتہ مائنڈ سیٹس کے مرد مقابل تو لا کے کھڑا کر دیں. ہاں جب آپ کا ایتھوس ڈیولپ ہو جائے، آپ کا ایک کلچر ڈیولپ ہو جائے، آپ کی ایک نیشنل کیریکٹر اور نیشنل بیہیویئر کریٹ ہو جائے، اس کے بعد آپ آہستہ آہستہ یو کین ڈرفٹ انٹو ریپرزنٹیشن اینڈ دین یو کین ہیو. یہاں پر تو ہمارے سوال ہی کیا ہوتے ہیں الیکشنوں میں؟ دھڑے کی سیاست کرنی. یہاں کیا آپ ریپرزنٹیشن لا رہے ہیں جی؟ یہاں پر تو ایک بھائی کی میت گھر میں پڑی ہے اور بھابھی اور اس کے بچوں کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے اور ان کی جائیداد پہ قابو کر لیا جاتا ہے. آپ ان کے ریپرزنٹیٹیو بننا چاہتے ہیں.
آپ جہاں پر غلط اور صحیح میں تفریق کی نہیں ہے، آپ اس چیز کی ریپرزنٹیشن کرنا چاہتے ہیں. اس وقت یو نیڈ اسٹانچ لیڈرشپ اینڈ یو نیڈ ٹو ڈیولپ اینڈ آئیڈینٹیفائی پیپل جن کو آپ آگے لائیں اور جو آ کے چیزوں کو ڈائریکشن دیں ایک دفعہ. اور جب ہمارے اگلی نسل میں وہ بیداری اور وہ ہم آہنگی آ جائے، پھر ڈیفینیٹلی پھر آہستہ آہستہ خود ریپرزنٹیشن میں آئیں گی. جب آپ کو چند نہیں بلکہ آپ کو پوری کی پوری قوم میں پرائم منسٹر کوالٹی ملے گی، پھر آپ کی ریپرزنٹیشن ہے. یہی لوگ جو ابھی ریپرزنٹیشن کی ایک کہتے ہیں کہ ہم نمائندے ہیں یا نمائندگی کر رہے ہیں، ان کو ہی لیڈرشپ کی طرف لے کے آنا چاہیے یا کوئی نئے فیسز آنی چاہیے لیڈرشپ کے لیے؟ دیکھیے اس میں دو باتیں آتی ہیں. نمبر ون بات یہ آ رہی ہے کہ ایک استاد کا جو بچہ ہے اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو ہمیشہ اساتذہ کے بچے جو ہیں وہ اے گریڈز لے رہے ہوتے ہیں آرام سے، کیونکہ وہ پہلے دن سے ماں باپ نے جوتیاں اٹھائی ہوتی ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ بھائی اس طرح بلڈنگ بلاکس رکھنے ہیں، ٹیچنگ سائٹ سے ہیں، اس طرح سے ڈیولپ کرنا ہے، تو وہ بچے آگے آتے ہیں. ڈاکٹرز کے بچے جو ہیں وہ بہترین ڈاکٹرز بنتے ہیں، وہ ان کے سارے لنکس بنے ہوتے ہیں، سب کچھ ہوا ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے جو ہم ماروثیت کہتے ہیں نا، ماروثیت جو ہے نا وہ آبویسلی ایک بچہ، اب میں اپنے نانا کی گود میں بیٹھ کے، تو اب میں 5 سال کا تھا تو میں سن رہا ہوں کہ پنچایتیں لگ رہی ہیں، فیصلے ہو رہے ہیں، چیزیں مینج ہو رہی ہیں، سچویشنز مینج ہو رہی ہیں، تو اٹس بیکم اے پارٹ آف می، جس طرح ایک ڈاکٹر کا یا جس طرح کوئی لائر کا یا کسی کا ہوگا. اسی طریقے سے بات یہ آ رہی ہے کہ وہ، مگر اس میں ایک ٹویسٹ ہے چھوٹا سا، کہ سوسائٹی میں اتنی اہلیت ہو، اور ایک یوٹوپین ورلڈ میں ایک انسان بے شک ایک لیڈر ہے، وہ جب ایک ایریا کو لیڈ کر رہا ہے یا بعد میں ایونچولی انشاءاللہ ریپرزینٹ کر رہا ہے، تو وہ سب اس ایریا کے بچے اس کے بچے، اس کے صرف اپنے بچے نہیں ہیں. تو جس میں اہلیت ہے اس کو آگے لایا جائے. یہ بات میں اس کا چھوٹا سا آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. میری والدہ صاحبہ نے کامسٹ یونیورسٹی بنائی نا جی، تو کسی نے ان کو اسی آفس میں، یہ شکل تھوڑی ڈفرینٹ تھی اس کی، تو اسی آفس میں بیٹھ کے کسی نے اماں جی کو کہا تھا کہ بی بی تسی عمران میاں واسطے کنڈے بکھیر رہے ہو، کل نو اتوں ہی پڑھ کے بچے اگے آن گے انہاں دے. تو اماں جی نے کہا یہ سب میرے عمران عرفان ہے، نمبر 1. اور دوسری بات اماں جی نے یہ کی کہ جی اگر عمران میں اہلیت ہے تو عمران آگے ہے، اگر کسی اور میں زیادہ اہلیت ہے تو وہ آگے ہے. تو یہ ایک چیز ہمیں تھوڑی سی ایڈ کرنی پڑے گی، اور وہ آٹومیٹکلی انشاءاللہ آ رہی ہے. یہ جو موبائل ریولوشن آیا اور آگے آئی ٹی ریولوشن آ رہا ہے، اے آئی آ رہا ہے، اس میں انشاءاللہ بہت مشکل ہو جائے گا نااہل لوگوں کا آگے آنا، اور جو اہل بندہ ہوگا وہ انشاءاللہ نکھر کے ضرور آگے آئے گا. وہاڑی کے ایشوز پہ بات کر لیتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کون سے میجر ایشوز ہیں وہاڑی میں اور کس طرح سے حل کیے جا سکتے ہیں؟ دیکھیے وہاڑی کے اندر جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ ہے مایوسی کا، کہ چیزیں بہتر نہیں ہو سکتی. مجھے جو سب ہر ٹیئر آف سوسائٹی میں نظر آتا ہے، اور لوگ جاننے کو ترجیح دیتے ہیں انسٹیٹ کہ جو بھی تھوڑا پڑھ جاتا ہے، تھوڑا سمجھ جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں یہاں سے کسی طرح نکلوں، لاہور چلا جاؤں، کہیں چلا جاؤں. تو پوائنٹ یہ آ رہا ہے کہ سب سے پہلے تو اس مایوسی کو ہمیں گرپ کرنا ہے. اس مایوسی کو گرپ کرنے کے لیے ہمیں اپرچونٹیز اینڈ آپشنز آف ڈیولپمنٹ لوگوں کے لیے کریٹ کرنا ہے. تو بات یہ آ رہی ہے کہ اب ہمیں اس طرف جانا ہے، اور ہمیں سارے ڈفرینٹ سوشل فیبرک سے تعلق رکھنے والے، ڈفرینٹ سوشل شعبوں سے تعلق رکھنے والے جو ہمارے دوست ہیں، ہم سب کو مل کے متفق ہونا ہے اس بات پہ کہ ہمیں وی ہیو ٹو گیو دیٹ ویژن اینڈ دیٹ ہوپ ٹو آر ینگ جنریشن، تاکہ وہ ٹک کے یہاں بیٹھ کے اپنے وہاڑی کو ہی اٹھا دیں، دنیا یہاں پر آئے، کیمبرج اور آکسفورڈ کیا جاتے ہیں، یہاں لوگ آئیں اور یہاں آ کے کریں. اور دوسری بات، بہت بڑے بڑے جو ہمارے باقی جو گراؤنڈ سالڈ گراؤنڈ ایشوز ہیں، اس میں ہمارے پانی کا پرابلم ہے، ڈیزرٹیفیکیشن آ رہی ہے. 50 ایئرس کے اندر ہاف آف وہاڑی ول بی اے ڈیزرٹ. اوور پاپولیشن کا ایشو ہے، ہم 70 لاکھ سے اوپر ہو چکے ہیں اس وقت، اور اگر آج ہماری خوراک کی کیا پوزیشن ہے، اور اس 70 لاکھ میں سے
تقریباً 65-70% وہ لوگ ہیں جن کی ابھی شادیاں نہیں ہوئی. جب ان کی شادیاں ہونی ہیں تو ہم تو 1-1.5 کروڑ ایسے ٹپیں گے کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہوگا. تو دا پوائنٹ از ہمارے لیے یہ بہت بڑا ایشو ہے. اور اس ساری چیزوں کے ساتھ ایک اور بہت بڑا ایشو ہے, ہمارے کلچرل ویلیوز بہت ڈکلائن کر گئی ہیں. ہم ایک دوسرے کے, ہماری یہاں پر ہر چیز خوشی اور غمی کے گرد گھومتی ہے. غمی کیا ہے؟ فوتگی. فوتگی کیا ہے؟ دکھاوا. جو جا رہا ہے فاتحہ پڑھنے کے لیے وہ بھی دکھاوا کر رہا ہے, جو فاتحہ پڑھوا رہا ہے وہ بھی دکھاوا کر رہا ہے. تو ہمارا جو یہ بیسک فیبرک آف سوسائٹی کے اندر جو یہ ایشوز آ چکے ہیں, شادیاں, ہماری جیب اجازت دے رہی نہیں ہے, نہیں دے رہی ہے. ہم نے تیسرے دن کا ختم بھی کرنا ہے, ہم نے 40واں بھی کرنا ہے, ہم نے یہ شادیاں بھی دھوم دھام سے کرنی ہے. بھائی کیا ہو گیا؟ سادگی سے کر لو, بلکہ سبھی سادگی سے کریں. اس کے بعد آپ اگلی چیز کو دیکھیے, ہماری خوراک. ہسپتال ہم نے بھرے ہوئے ہیں ہر طرف. ہر دوسرے بندے کو یا ہارٹ کا مسئلہ ہو گیا ہے یا انٹسٹائنل کینسر ہو گیا. کیوں؟ ہم نے خوشیوں غمیوں پہ جانے سے رکنا نہیں ہے. اور وہاں پر نائی حضرات جو گھی استعمال کر رہے ہیں وہ جانوروں کا چربی کا پگھلا ہوا گھی استعمال ہو رہا ہے جس میں کیمیکل ڈلا ہوا ہے. اس کے بعد آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارا کیا علاج ہوگا؟ تو وی نیڈ ٹو ریئلی لک ایٹ آل آر بیہیویئرز, آل آر ایکشنز, آل آر جو ہم نے یہاں پر اپنے کسٹمز بنا لیے ہیں. وی نیڈ ٹو چیلنج دیم اینڈ وی نیڈ ٹو کریکٹ دیم. ہمارا جو ڈیزرٹیفیکیشن سے ریلیٹڈ بات ہے وہاں پر وی ہیو ٹو گو ٹورڈز, ہمیں بہت جلدی ڈرپ اریگیشن کی طرف جانا پڑے گا. ہماری پانی کی اتنی بڑی قلت آ رہی ہے. ہمیں سعودی عربیہ اور یو اے میں جس طرح وہ ڈرپ اریگیشن پائپس لگا کے کرتے ہیں, ہمیں وہ ابھی سے شروع کرنا پڑے گا. ہمیں اپنے واٹر ریزروارز بڑھانے پڑیں گے. ہمیں اپنے انڈر گراؤنڈ واٹر ٹیبلز کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. اور ہمارے بڑے میجر ٹائم ایشوز آ رہے ہیں. ہمارے پاپولیشن کے ایشو آ رہے ہیں, ہمارے غذا کے ایشوز آ رہے ہیں, ہمیں بیسٹ ٹیکنیکس کیٹل فارمنگ کے کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے ٹری پلانٹیشنز کرنے کی ضرورت ہے. سو دیر آر سو مینی ملٹی فیسڈ ایشوز جن کے اوپر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. اور پلیز ہمیں اپنے ریپرزینٹیٹیوز, ہم چینج نہیں, آپ نے بھی پیچھے سوال کیا کہ یہی ریپرزینٹیٹیوز یا نئے سوچ, تو بات یہ آتی ہے کہ بہت جلدی بہت ساری تبدیلی تو آ نہیں سکتی مگر ہم اپنے ریپرزینٹیٹیو سے آج صحیح سوال کرنا تو شروع کر سکتے ہیں. اتنا تو ہمارا حق ہے. ہم ان سے یہ سوال کریں کہ بھائی آپ ابھی پچھلی دفعہ ایم این اے یا ایم پی اے بن کے گئے تھے, آپ کتنی دفعہ اسمبلی گئے, آپ نے وہاں پر کیا کیا اسپیچز کی, آپ نے وہاں پر کیا کیا ہمارے ایشوز اٹھائے. اچھا بھائی انہوں نے پچھلی دفعہ نہیں اٹھائے, اگلی دفعہ تو تیاری کر کے آئیں گے, اگلی دفعہ تو کچھ کر کے آئیں گے. کیوں نہیں پکڑا دیں کہ بھائی یہ ہمارے جو ایشوز ہیں ہمیں اگلی دفعہ ان کے اوپر بات کر کے دینا. تو بات یہ آ رہی ہے کہ پھر انفارچونیٹلی اگر ہم لیڈرشپ والی بات کی طرف نہیں جا سکتے اور ہمارے پاس یہی ریپرزینٹیشن والا ہی کھیپ ہے, تو پھر کم سے کم اپنے ریپرزینٹیٹیو سے پھر کوئی کام تو لینا شروع کریں. یعنی دیٹ از انفارچونیٹلی واٹ وی نیڈ ٹو ورک آن. جی لیکن عوامی آگاہی, عوامی شعور تو اس حوالے سے بہت ضروری ہے نا. ایک عام آدمی جو یہ سوچتا ہے کہ اگر میرے پاس ایک امیدوار آ گیا ہے تو میری برادری ہے, وہ کوئی رسا گیر ہے, وہ کوئی کرمنل ہے, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. یا کوئی بندہ آ گیا وہ اس کو لارا لگا جاتا ہے کہ جی میں آپ کا سولنگ بنوا دوں گا. تو تھوڑا سا بڑے لیول پہ نہیں سوچنا چاہیے عوام کو, اور اس شعور کو کس طرح سے اجاگر کیا جا سکتا؟ دیکھیں جی, اگر آپ یہ کہیں کہ یہ پڑھے لکھے اور جاہل لوگوں کا فرق ہے تو ایسا نہیں ہے. یہ جو برادری ازم یا یہ چیزیں ہیں یہ تو آپ کو بہت پڑھے لکھے اور اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں میں بھی نظر آتا ہے. اصل میں اس میں وجہ کوئی اور ہے. اس میں وجہ یہ ہے کہ ہم ایک خوف پہ بیسڈ سوسائٹی ہیں. ہم بھوک سے ڈرتے ہیں. ہم پیسہ جو جوڑتے ہیں نا, ہم جو بزنس کرتے ہیں, ہم یا کوئی کام کرتے ہیں یا کوئی ملازمت کرتے ہیں, تو اس کے بیک آف آر مائنڈ یہ ہوتا ہے کہ کہیں میں رات کو بھوکا نہ سو جاؤں. ہمیں بڑے بیسکس پہ چل رہے ہیں, ہمارا خوف ہے. اچھا اگر ہم سیاست میں آتے ہیں یا کسی قسم کے اختیار میں آتے ہیں, یہ جو ہر جگہ پہ وہ بنی ہوئی ہیں, تاجر ونگز بنے ہوئے ہیں, ہر چیز کا پتہ نہیں, درزیوں کے ونگ بنے ہوئے ہیں, ہر چیز کا ونگ بنا ہوا ہے, پریزیڈنٹس بنے ہوئے ہیں بے تحاشا. یہ سب خوف پہ بیسڈ ہے کہ میرے پاس کچھ ٹائٹل ہو, وکلا کا ایڈوکیٹ کا بورڈ لگا ہوتا ہے کہ مجھے کوئی مارے نہ.
احساس تحفظ، احساس شیلٹر، پروٹیکشن، فوڈ پروٹیکشن، ہمارا ہم تو ابھی ان بیسک ایلیمنٹس اگر آپ سچ پوچھیں تو ہم سارے کے سارے اس خوف میں زندگی گزار رہے ہیں. تو اسی خوف سے برادری ازم جنم لے رہا ہے، اسی خوف سے دھڑا ازم جنم لے رہا ہے، اسی خوف سے ہمارا جو ہے جو یہ ہماری سوشل ایلمنٹس ہیں یہ ہمیں نظر آ رہی ہیں. یہ سب کچھ اس وجہ سے، بیکاز ہم لوگ تو سروائیول کی ابھی اس مائنڈ سیٹ سے نکلے، اس خوف سے نہیں نکلے کہ ہم پتہ نہیں میں سروائیو بھی کروں گا کہ نہیں کروں گا. تو ہم ان چیزوں کو جب ایڈریس کرنا شروع کریں گے، بات وہی ہے کہ پہلے ایگ تھا یا پہلے ہین تھا. وہ مجھے پتہ ہے آپ کا یہ سوال آنے لگا تھا. تو بات یہ آ رہی ہے، بٹ یو ہیو ٹو اسٹارٹ فرام سم ویئر. اور یہ جو تعلیمی ادارے ہیں، میرا خیال ہے یہ اس کا پہلا سٹیپ ہے. اور یہ ایک پلیٹ فارم تو مل گیا. اب ان تعلیمی اداروں کو صرف ہم نے کوشش کرنی ہے، اور اس میں ہم سب کو، آپ کو بھی حصہ ڈالنا ہے، ہم سب کو مہربانی کر کے حصہ ڈالنا ہے کہ ان تعلیمی اداروں میں صرف وہ سلیبس نہ پڑھایا جائے، بلکہ یہاں پر ان بچوں کو ساتھ یہ ایک اپرچونٹی ہے، یہ ان بچوں کو وہ مینٹل اویئرنیس دینے کی اور مینٹل کانشیسنیس دینے کی کہ وی آر ایبل ٹو موو آن ٹو دا نیکسٹ لیول آف ڈیولپمنٹ اینڈ اویئرنیس. اور ایک بات اور یہاں بہت ضروری آتی ہے کہ ہم تب تک آگے بڑھ ہی نہیں سکتے جب تک ہم کلونیل مائنڈ سیٹ سے نہیں نکلتے. کلونیل مائنڈ سیٹ ہے جس نے ہمارے مذہب میں سے سوچنے کی اور ڈیولپ کرنے کی جو پاسبلٹیز تھی وہی ختم کر دی. ہمیں ڈرا دیا، ہمیں ہر قدم پہ ڈرا دیا کالونسٹس نے کہ یہ کرو گے تو دوزخ میں جاؤ گے، یہ کرو گے تو تباہ ہو جاؤ گے. نتیجہ یہ ہوا کہ ہم ایک دوسرے کو کریکٹ کرنے پہ اور بہتر مسلمان بنانے پہ لگ گئے، اپنے پہ کام کرنا چھوڑ دیا. اور جو اسلام جس نے اس دور میں ان عورتوں کو پراپرٹی رائٹس اینڈ رائٹ آف نو فالٹ ڈیورس دے دیا جو کہ خود پراپرٹی تھی، جن کو زندہ دفن کیا جا